अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे, ज़रा पाकिस्तान से शुरू करेंगे और चलते चलते हमेशा की तरह भारत और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं जहां जहां भी कोई खास न्यूज़ ऐसी है जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, वहां तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से हमारे साथ यानी कि हम जिनकी खबर सबसे पहले देंगे उनका नाम है जी बिलावल भुट्टो जरदारी। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं आजकल। जी हाँ, इनके पिताजी फादर या अब्बा जी जो हैं वो प्रेसिडेंट है और बड़े टाइम से खामोश थे बिलावल साहब। और अब बिलावल साहब ने जो है अपना मीडिया से बात की है और उनका कहना ये है कि जी कभी गवर्नमेंट कहती है कि इंटरनेट स्लो है, कभी कहती है स्लो नहीं है, कभी कहते हैं तार कट गई है, कभी कहते हैं तार को मछलियां खा गई हैं। तो ये आखिर कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में आने वाली ही इंटरनेट की वायर को खा जाती है, केबल को खा जाती हैं? ये कहना है जी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान में हमें आईटी सेक्टर को वही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी जो चाइना और भारत दे रहे हैं। चाइना कौन सी दे रहा है? चाइना ने तो मैंने सुना है सब कुछ बंद कर रखा है, लेकिन खैर वो शायद भारत अकेला कहना नहीं चाह रहे होंगे, तो उन्होंने साथ में चाइना को भी लपेट दिया। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि पीएमएलएन के बारे में, यानी कि जिसकी इस वक्त गवर्नमेंट है, या शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कह लीजिए पार्टी की जो कहा जाता है कि पीएमएलएन, उसके लिए उन्होंने कहा कि इनकी जो सियासत है या इनकी जो पॉलिटिक्स है वो मोटरवे से शुरू होकर और मेट्रो पर खत्म होती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इनका साइंस और टेक्नोलॉजी से कहीं दूर दूर का वास्ता नहीं है। और चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, ये जी मेट्रो से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, या फिर मोटरवे से स्टार्ट करते हैं और मेट्रो पे खत्म करते हैं, या फिर मेट्रो से स्टार्ट करते हैं मोटरवे पे खत्म करते हैं। यानी कि सिर्फ रोड बनाने का काम ही होता है इनका, जो कि अक्सर आपने देखा कि अक्सर इनके ठेकेदार ने कर लिया तो अब उनका आ जाएगा, उन्होंने कर लिया तो फिर इनका आ जाएगा, यही चलता रहता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक से इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी मीठी बातें कैसे करने लगे कि उनको अचानक से ख्याल आया है कि जी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट सर्विसेज की हालत बहुत खराब है। आईटी का जो डिपार्टमेंट कह लीजिए या आईटी कह लीजिए, उसके जितने लोग हैं वो बेचारे मुंह के बल टक गिरे हुए हैं और मट्टी चाट रहे हैं। और जितने भी लोग मेरे जैसे जो कि इंटरनेट के जरिए या यूट्यूब के जरिए या किसी भी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। कई लोग जो है उनको जॉब से निकाला जा चुका है, जो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ थे उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। गवर्नमेंट खुद तो इस काबिल है नहीं कि लोगों को सर्विस दे या लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, लेकिन हाँ जो बेचारे अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं सुबह से रात तक, हम भी अगर देखें, आपके यूट्यूबर्स को भी अगर आप देखें, जो चाहे जर्नलिस्ट हो यूट्यूबर्स हो, यानी कि वैसे जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स एक ही होते हैं, लेकिन बहरहाल उनको अगर आप देखें तो सुबह से न्यूज चेक करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद न्यूज को बनाया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर थंबनेल बनता है, फिर अपलोड किया जाता है। 10,000 चीजें करने के बाद आप लोगों के सामने हम ये वीडियो ला पाते हैं और उसके बाद आप लोग कहते हैं चलो निकलो फूटो। जी हाँ, और होता ये है कि उसकी वजह से, इंटरनेट स्लो होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि वो किस तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग करें, किस तरीके से अपलोड करें और क्या करें कि वो अपने काम को जारी रख सकें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जी बहुत टाइम से तो खामोश थे और एकदम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब अचानक ही आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़का दी है और उनका कहना यही है कि जी इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो लोगों को दी जानी चाहिए। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सुना है कि जी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। जी हाँ, उनका कहना है कि गवर्नमेंट का कहना ये है, जिसका वो खुद भी हिस्सा है, मानते नहीं है मगर बहरहाल उनका कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि जी इकोनॉमी बेहतर हो रही है या फाइनेंस जो है पाकिस्तान का वो बेहतर हो रहा है, लेकिन पब्लिक में दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक कहने, हर दूसरे दिन कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत बुलंदी पे चली गई है, कभी कुछ और कभी कुछ, और कभी हर वक्त यही बताया जाता है कि पाकिस्तान में तरह तरह की कंपनीज आ रही हैं, कंट्रीज आ रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत ही जबरदस्त सब कुछ चल रहा है। तो बिलावल साहब का कहना यह है कि अगर यही सब कुछ हो रहा है तो पब्लिक को क्यों नजर नहीं आ रहा है, या पब्लिक में क्यों नजर नहीं आ रहा। उनकी बात, कही भी बात जो है मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करूंगी कि वाकई में जो बातें की जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं,
اس میں ہرگز یہ بات جو ہے کہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ اگر خوشحالی آئی ہوتی تو پھر یقیناً پاکستان کی پبلک بھی ہمیں خوشحال دکھائی دیتی. لیکن بہرحال یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آخر کار اب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بول پڑے اور آخر کار انہوں نے پاکستان کی اس وقت کی گورنمنٹ کے اوپر رج کے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاچو یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو کہ مریم نواز کے چاچو ہیں مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بیک پیک کرنا شروع کر دیا ہے اور بھائی لوگ نے جو ہے وہ اب ہوا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو سامنے لایا گیا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری ہر وہ بات کر رہے ہیں جو اس وقت کی پبلک چاہتی ہے. پبلک کو چاہیے انٹرنیٹ، پبلک کو چاہیے کہ دنیا سے کنیکٹ ہو، اپنا کام کرے، یوٹیوب چلائے اور 10 طرح کے اور کام جو انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں پبلک وہ کرنا چاہتی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے اب وہ ہر طرح سے روک لگا رہی ہے، سوشل میڈیا بین کر رکھا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیٹ سپیڈ کی جاتی ہے وہ بھی سبھی کے سامنے ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کو سامنے لایا گیا ہے مجھے لگتا ہے بھائی لوگ کی طرف سے، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلا کرٹیسزم جو کیا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پر اور جس طرح کی پابندیاں ہیں اس کے اوپر کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر اس کے بعد یعنی کچھ ٹائم کے بعد اگر چاچو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھیا تم گھر چلے جاؤ، تمہارے سے کچھ نہیں ہو پائے گا، اور بلاول صاحب کو لائیں گے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی پبلک جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لے گی بلاول بھٹو زرداری کو. عمران خان صاحب کے ابھی آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں وہی ان کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہوگا یا کوئی چمتکار ہوگا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں جیل سے باہر آتے ہوئے اتنی جلدی دکھائی نہیں دے رہے، لیکن کوئی پتہ بھی نہیں ہے. اچانک آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھائی لوگ کو سوج جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کو پکڑ لو اور اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو. تو یہ پکڑم دھکڑی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے پاکستان میں. تو اب اگر اچانک سے سوچا گیا بھائی لوگ کی طرف سے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر چھوڑ دیں گے تو اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی فی الحال ایسا نہیں لگ رہا، اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو کچھ ٹائم اور پولیٹکس سے باہر ہی رکھا جائے گا، اور ان کے بجائے اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے آتے کے ساتھ ہی وہ بات کی جو کہ پاکستان کی پبلک کے دل کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ صحیح ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک ہونی چاہیے، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارا چلنا چاہیے اور ہمیں بار بار وی پی این کے ذریعے اپنا سوشل میڈیا نہ چلانا پڑے. اس سے آپ کو پتا ہے نا ہمارے فونوں کی واٹ لگ چکی ہے اور ہمارے پاس دوسرا فون لینے کے پیسے نہیں ہے. میں کیا بتاؤں، میرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے تو میں فون کہاں سے لوں گی. اسی لیے میں وہی فون چلا رہی ہوں اور اسی کے اوپر ظاہر وی پی این آن کرتی ہوں اور سوشل میڈیا دیکھ لیتی ہوں اور کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بھی ٹویٹ شویٹ مار کے اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کہ چلو کوئی ویڈیو بناتے ہیں یا کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، نہیں تو سو جاتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں. لیکن بات ساری یہ کہ اگر بلاول بھٹو آگے پاور میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اور پاور میں آ گیا، پاور میں آ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو ٹھیک کر دیا، انٹرنیٹ کو ٹھیک کرنے کے بعد اگر انہوں نے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر سے جو بین لگا ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیا اور ساتھ ساتھ لوگوں کی جابز دوبارہ ان کو مل گئی جو کہ فری لانس کام کرتے ہیں میری طرح کے، تو پھر تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے تو واہ واہ کریں گے ہی بلاول بھٹو زرداری کی. اور لگ یہی رہا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہیرو بنانے کے لیے جو ہے یہ سب باتیں ان سے کہلوائی جا رہی ہیں. ایسے انہوں نے اپنا ویٹ بھی کم کیا. میں نے آج دیکھا ان کی جو پریس کانفرنس تھی یا پریس سے جو بات کر رہے تھے تو ان کا منہ مجھے بہت پتلا سا لگ رہا تھا. تو مجھے لگا کہ شکر ہے انہوں نے کوئی اپنے تکے بوٹیاں اور نان کباب جو ہیں وہ چھوڑیں، اور اسی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ کم ہوا ہے. اس لیے کہ جب وہ ایس سی او کی میٹنگ میں گئے تھے بھارت گوا تو اس وقت تو لوگ بہت باتیں بنا رہے تھے اور سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنا کھا رہا ہے، دیکھو کتنا موٹا ہے. تو اب ان کو جو ہے میرا خیال ہے کچھ خیال آیا ہوگا، اور ویسے بھی اپنا جو ویٹ ہے اس کو کنٹرول رکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کھا جاتے ہیں زیادہ، بلکہ اسی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کئی طرح کی ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا ویٹ جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ ہیلتھ ایشوز نہ ہو. لیکن خیر بلاول بھٹو زرداری جو ہے فیس تو مجھے ان کا کافی آج سلم سا لگ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ تکے بوٹیاں کباب شباب کم کیا، جو کہ اچھی بات ہے. خیر بلاول صاحب سے ہم بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویسے تو سب لوگ بڑے خوش ہیں بلاول صاحب کی یہ ساری تقریریں سن کے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں اب جو ہے وہ کام جو ہے کچھ بہتر ہو جائے گا اور شاید ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم آپ سے بات کریں گے زید حامد صاحب کی. جی ہاں، زید حامد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا. جی ہاں، زید حامد صاحب جو ہیں
انہوں نے ایز یوزول ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ترکی اور سیریا نے ڈیل کیا تھا اسی طریقے سے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر افغانستان کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے تو پاکستان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم بھی نہیں مانتے، تو بات برابر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ تو وہ یہ بتا رہے ہیں، میں ان کی ویڈیو کا کلپ آپ کو دکھانا چاہتی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہ ہی دکھاؤں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر وہ صرف بات کر رہے ہوتے تو صحیح ہے، لیکن ان کی اس ویڈیو کلپ میں ڈھمم 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 جو ہے نا وہ گولے بارود بھی چل رہے تھے، تو اس لیے مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب والے کہیں گے یہاں پر کیا انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر دیکھنی ہے آپ میرے ٹویٹر پہ جائیے، اور میرے ٹویٹر پہ جا کر آپ کو جو ہے میں نے وہ ری ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو، جس کسی نے بھی ان کی یہ ویڈیو شیئر کی تھی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات ساری یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے طالبان کو جو ہے یا ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ مارنا ہوگا، ان کی مار لگانی ہوگی، ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان کو ڈرانا دھمکانا ہوگا، ان کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، یعنی کہ کچھ بھی کرنا ہوگا لیکن ان کو مارنا ہوگا۔ مگر بات ساری یہ کہ یہ بتانا بھول گئے زید حامد صاحب کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی ٹھیک ہے آپ نے تو پارٹی کر لی، آپ نے جا کر اٹیک بھی کر دیا، کچھ لوگوں کو ان کے مار بھی دیا، جو ابھی بھی بہت سے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان نے اٹیک کیا تھا اس میں جو ہے یا اسٹرائک کی تھی اس کے اندر جو ہے کئی بچے بھی تھے، اس میں کئی لیڈیز بھی تھیں اور اس طرح کی بات کی گئی، لیکن ظاہر جب اس قسم کے اٹیکس کیے جاتے ہیں تو اتنا زیادہ پتہ نہیں لگتا کہ وہاں پہ بچے ہیں یا لیڈیز ہیں یا کیا ہے، یا کسی کو الگ کر کے اٹیک کیا جائے۔ اگر ایسا ہو پاتا تو میرا خیال ہے اسرائیل جو اٹیک کر رہا ہے غزہ میں تو انہوں نے یقیناً لیڈیز اور بچوں کو الگ کر دیا ہوتا، لیکن ابھی تک غزہ میں 17,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی جانیں جا چکی ہیں، اور اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ رک نہیں رہا۔ لیکن میں اسرائیل کے ساتھ جو کچھ حماس نے کیا اس کو بھی غلط سمجھتی ہوں، میرا خیال ہے حماس نے بالکل غلط کیا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد وہاں پہ جس طرح لوگوں کی جانیں گئی، لیکن اس کے بعد سے اسرائیل جو کر رہا ہے میں سپورٹ اس کو بھی نہیں کرتی کہ وہ اس طرح سے مطلب آپ کے یہاں سے اگر 200-300 لوگوں کی جانیں گئی، انہیں مارا گیا، تو آپ اس کے بدلے میں کئی ہزار کیا لاکھ سے اوپر لوگوں کو مارا جا چکا ہے، اور یہ جنگ ہے اور یہ لڑائی ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال ہم یہاں پہ غزہ یا اسرائیل کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہیں پر بھی کوئی انسانی جان اس طرح سے جائے جن کا نہ کوئی قصور ہے نہ کچھ ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل میں بچے اور عورتیں اور سب مارے گئے وہ بھی بہت افسوسناک تھا، اور جس طرح سے غزہ میں ہو رہا ہے وہ دیکھ کر بھی ڈیفینیٹلی جو لوگ تھوڑے بھی سینسیٹیو ہوں گے ان کو افسوس ہوگا کہ معصوم لوگ بھی مارے جا رہے ہیں حماس کے علاوہ۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں آپ کو کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان میں جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اس کو لے کے جی زید حامد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے، پاکستان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چن چن کے مارنا چاہیے، اور بلکہ یہ کہ افغانستان کے اندر جا کر اٹیک کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ افغان یا طالبان گورنمنٹ سے آپ بات کریں اور وہ آپ کی کوئی مدد کر دیں گے، تو ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس کا رزلٹ یا اس کی وجہ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا جو آگے جو بڑھنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس میں زید حامد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اسی طریقے سے اندر جا کر اٹیک کرنا ہوگا، اور اگر وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گریٹر افغانستان بنے گا اور ہم اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، تو پھر پاکستان بھی کہتے کہ ہم بھی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، یعنی کہ افغانستان ہمارا حصہ ہے۔ یہ تو ہم کب سے بول رہے ہیں، یہ تو جب طالبان کی گورنمنٹ آئی بھی نہیں تھی زید حامد صاحب تب بھی ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کہتا ہے کہ جی افغانستان تو ہمارا 5واں صوبہ ہے، اور اب جب وہ آ گئے طالبان آ گئے اور اس کے بعد آ کے انہوں نے آپ کے سر کے اوپر ڈھول بجانا شروع کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے اور اب اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کیسے مینج کیا جائے۔ بات ہو رہی ہے اگر ہمارے ساتھ طالبان کی ہی اگر ہم بات کریں تو طالبان کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بھارت کی۔ جی ہاں، بھارت کی بات کریں گے اور بات کریں گے چابہار پورٹ کی۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چابہار پورٹ جو ہے اس میں ایک طرح سے افغانستان بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایران بھی ہے اور بھارت بھی ہے، اور اب افغانستان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ چابہار پورٹ پر کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور وہ بھارت کے ساتھ کام کریں گے اور کسی بھی قسم کا انٹرفیئر یا کوئی بھی گڑبڑ اس میں ہونے نہیں دیں گے،
اور نہ ہی کسی کو پرمیشن دیں گے کہ وہ اس چابہار پورٹ کے پروجیکٹ کو یا چابہار پورٹ کے اوپر جو کچھ کام چل رہا ہے اس کو کسی طریقے سے بھی روکنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تو جی طالبان کی طرف سے یا طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے صاف صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ چابہار پورٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں بالکل، اور وہ کسی طرح کی بھی گڑبڑ جو ہے چاہے کسی بھی طرف سے ہو، چاہے وہ چائنا کی طرف سے ہو، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو، اس کو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سی پی سی ہے اور دوسری طرف چابہار پورٹ ہے، اور دونوں جگہ پر ہی ایک طرح کا کمپٹیشن چل رہا ہے، لیکن پاکستان کا چابہار پورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان یقیناً پریشان ہوگا یا چائنا پریشان ہوگا کہ سی پی سی کو کس طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ وہ فی الحال کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر اس پہ کام کیا بھی جا رہا ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اب اس سپیڈ کے ساتھ کب تک کام ہوتا رہے گا اور کب جا کے کمپلیٹ ہوگا یہ تو جی آنے والا وقت ہی بتائے گا، یہ اوپر والا ہی جانتا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں اس بات کو لے کر کوئی خاص ٹینشن نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو جلدی کمپلیٹ کرنے میں یا اس میں انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں البتہ چائنا ضرور پریشان ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کے کئی بلین ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کیے جا چکے ہیں، جس میں سے بہت سا پیسہ تو وہ ہے جو ہمارے لوگ کھا پی کے ڈکار مارے بغیر بھاگ بھی چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نا، وہی وہ عاصم سلیم باجوہ، جی ہاں پیزا والے، تو جی وہ جا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی ہوں گے، یقیناً وہ اکیلے اتنے قابل مجھے نہیں لگتے، اتنے انٹیلیجنٹ نہیں لگتے کہ اتنا سارا پیسہ لے کے وہ اکیلے دوڑ گئے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کچھ اور بھائی لوگ، مطلب ان کے کچھ اور بھی پارٹنر ہوں گے جو ان کے ساتھ ملے ہوں گے اور جو یہ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی سی پی سی کے اوپر کام بہت سلو چل رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں، جنہوں نے ایک دن پہلے بھاشن دیا تھا اور اتنی لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کی تھی، اور ان کا مین ایشو یہی تھا کہ وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، 26 نومبر کو جو کچھ کیا ہے عمران خان کے لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، اور اسی چیز کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ 9 مئی کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، کسی کو 8 سال، کسی کو کچھ، لیکن یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد اور کئی جگہ پر اٹیک ہوئے، اس کے بعد اسٹیچو توڑے گئے، ٹی وی توڑا گیا، مٹن اٹھایا گیا، مور لے کے بھاگ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لیکن اس کے اوپر جی ہمارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں مطیع اللہ جان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو گیا، کہ جس نے جو غلطی کی تھی، جو کچھ توڑا پھوڑا، آپ نے ان کو سزائیں دے دی، تو پھر یہ بتائیے کہ 71 میں جن لوگوں نے ملک توڑا یا ملک توڑوایا ان کو سزائیں کب ملے گی؟ یہ بتائیے کہ آخر جن لوگوں نے جو ہے 77 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی، ملک توڑا، قبضہ کیا، ڈکٹیٹرشپ چلائی، ان کو سزا کب ہوگی؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ جنرل پرویز مشرف آئے، اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ٹی وی چینل یا ٹی وی اسٹیشن کے اندر اپنے فوجی بھیجے، اپنے کمانڈوز بھیجے، اور اس کے بعد ٹی وی چینل کے اوپر قبضہ کیا گیا، اس کے بعد اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی اس کو گرایا گیا، اور جنرل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ وہاں سے شروع ہوئی، ان لوگوں کو سزائیں کب ملیں گی؟ یہ جی کہنا ہے مطیع اللہ جان صاحب کا، جو کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے، میرے سمیت، ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ ہم ان کی باتیں سن کے اور دیکھ کر ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی ہمت کرنی چاہیے اور ہمیں بھی بولنا چاہیے، کیا ڈر ڈر کے جینا۔ تو خیر کیا کہتے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، 2 ڈر ڈر کے جیو اور 2 بھاگ بھاگ کے جیو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو خیر مطیع اللہ جان صاحب نے یہ کہا ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب کو میں بالکل سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی بولڈلی اس قسم کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں اگر میرے کئی دوستوں نے بتایا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا جو چینل ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، اب اس طرح کی باتیں کریں گے سر تو پھر چینل تو نہیں دکھائی دے گا نا، مطلب آپ بھی عجیب ہیں، مطلب تھوڑا سا لپیٹ کے مارا کریں نا، دیکھیں نا کسی وقت کہہ دیا کریں بہت اچھا کیا سر آپ نے، کمال کر دیا۔ عمران خان بڑے خراب ہیں جی، اس کے بعد نواز شریف بڑے خراب ہیں، کسی وقت نواز شریف کی برائیاں کر دیں، کسی وقت عمران خان کی برائیاں کر دیں، کسی وقت بول دیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بڑے غلط ہیں، اور کسی وقت بھائی لوگوں کو نہ ہی کہیں تو اچھا ہے۔ لیکن بات ساری یہ کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بولڈ طریقے سے وہ باہر نکلتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ عدالت میں، کورٹ میں جا کے بھی سوال جواب کرتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ شکنجے میں آگے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر ٹی وی چینل بھی جوائن کر رکھا ہے۔ سر جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں نا تو پھر ٹی وی چینل پہ نہیں جایا جاتا، آپ کو پتہ ہے اگر آپ ٹی وی چینل کا شو لے لیں گے تو پھر آپ ان کے غلام ہو جائیں گے، اور جو غلام ہوتے ہیں ان کو وہ پھر بولنے نہیں دیتے، اس کے لیے آپ کو فری لانس جرنلسٹ بن کے کام کرنا پڑے گا جیسے ہم کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دھمکیاں شمکیاں بھی ملتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن یہ ضرور ہے
کہ آپ کی جاب جو ہے وہ نہیں لے پائیں گے کہ جی ہم نے آپ کو جاب سے نکال دیا ہے یا یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، تو اس قسم کی چیزیں تو بہرحال نہیں ہوں گی، لیکن ہاں باقی پرابلم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوں گی کہ آپ کو ڈرایا بھی جائے گا، دھمکایا بھی جائے گا، ہو سکتا ہے اٹھا کے بھی لے جائیں، آپ کو تو خیر کئی بار اٹھا کے لے بھی گئے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ تب بھی اچھی بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے جو ہے اپنا رستہ نہیں بدلا ہے، اور آج بھی انہوں نے جو آئینہ دکھایا ہے، اگر وہ آئینہ واقعی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو پاکستان میں بہت سے ایشوز جو ہیں وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے جو پڑوسی ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے، ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے اور چائنا بھی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا سمجھ کے، ہمیں کچھ بہتر سمجھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور کل کیا نیکسٹ ویڈیو میں بھی پتہ نہیں کیا، ہاں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جاتے جاتے میں یہ ضرور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ میں آج یعنی یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو میں جی جا رہی ہوں کے پی کے، جی ہاں، جہاں پر ٹی ٹی پی والے آئے ہیں اور اٹیک کر رہے ڈھزنگ ڈھزنگ ڈھزنگ، جی ہاں، تو جی کے پی کے میں جو ہے وہ لوگ آج کل جانا پسند نہیں کر رہے، لیکن مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا ایک فیملی ایونٹ ہے تو مجھے وہ اٹینڈ کرنا ہے، تو دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی اور پرابلم نہ آ گئی اور کسی نے ٹپکا نہ دیا تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور میں کے پی کے سے یعنی کہ خیبر پختونخوا سے بھی کوشش کروں گی کہ وہاں کی کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنا کر آپ کو دکھا سکوں کہ کس طرح کا ہے خیبر پختونخوا۔ تو جی بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔